अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन ये क्या कि यूरोप की गलियां और यूरोप की सड़कें आज कुछ पाकिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं। जगह जगह हमें वही नाके नज़र आ रहे हैं और वहां पर सिक्योरिटी के लिए एडिशनल ट्रूप्स भी मांगे गए हैं। पाकिस्तान में मजहबी त्यौहार पर ऐसा हुआ करता था, यहाँ रोड ब्लॉक हो जाते थे, लोगों का दाखिला बंद हो जाता था। क्या टेररिज्म अब इतना फैल गया है यूरोप में, अमेरिका में, कि उनको भी वही इकदामात करना पड़ रहे हैं जो पाकिस्तान को करना पड़ते हैं। साथ साथ जाहिर है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी भी परसों है। तो इन तमाम अमूर के लिए मोस्ट रेलेवेंट पर्सन आज हमारे रूबरू हैं। जी हां, साबिक वफाकी वजीर दाखिला और सेनेट की अमूरे दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जनाब सेनेटर रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत सारी बातें आज आपसे करना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये काम शुरू किया कि रुकावटें लगा दें, नाके लगा दें और टेररिज्म पर काबू पाया जाए, दहशत गर्दों की मूवमेंट पे काबू पाया जाए। आज हमें यूरोप में सब कुछ नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, पेशतर मैं आपके सवालों को जवाब दूं। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आज पैदाइश के दिन पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा और दुआ करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि हम वो दिए हुए असूल जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमें दी, उनको फॉलो करते हुए पाकिस्तान में बेहतरी लाएं। साथ ही साथ मैं पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी मैरी क्रिसमस कहूँगा। हमारे पाकिस्तान का कौमी धारे में है वो, और साथ साथ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैं मैरी क्रिसमस कहूँगा। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि या आपने देखा कि जब मैंने जहां आप मुबारक दे रहे हैं वहां आज पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का भी बर्थडे है और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनको बाकायदा मुबारकबाद का बर्थडे विश का एक ट्वीट भी किया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपने मेंशन किया है, हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनको भी हैप्पी बर्थडे कहूँगा और अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, क्योंकि वो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। हैप्पी बर्थडे मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको अल्लाह आपकी खुशियों में इजाफा करे। बात शुरू की है आपने नाकों की, बात शुरू की है स्ट्रैटेजी की। जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था तो थोड़ा मेरा जो बेसिक एक्सपीरियंस था इन्वेस्टिगेशंस का और टेररिज्म के सब्जेक्ट के साथ मैं डील कर रहा था साल पहले, यूसुफ रमजी से भी पहले की जो तफसील है वो सारी अवेलेबल है पब्लिक रिकॉर्ड में। तो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो ये मैं देख रहा था कि ग्रोथ ऑफ टेररिज्म इन टर्म्स ऑफ जो एथनिक और सेक्टेरिज्म है ये बढ़ेगी। तो उसको आपने देखा होगा, मैंने कोई 76 ऑर्गेनाइजेशन को प्रिस्क्राइब किया। इवन ये जो आपकी टीटीपी है ये भी मैंने ही प्रिस्क्राइब की। उसके बाद उन्होंने 76 जमातों को आपने कलअदम करार दिया। जी, और उसमें बहुत सारी थी, कुछ बाहर से रिकमेंड थी, कुछ हमारी आपकी इन्वेस्टिगेशन थी। और आपको ये भी पता होगा कि जब मैंने ये इनके ऊपर बैन लगाई तो मेरे सर की बाउंटी 1 बिलियन रुपीज उन्होंने रखी और जितने हमले हुए सारे रिकॉर्ड पे मौजूद है। बट हैविंग सेड सो, जब आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर चीज़ों की परवाह नहीं होती। लिहाजा उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो मोबाइल फोन सिस्टम को मैंने शट करना शुरू कर दिया था ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। आज भी हो रहा है सर, मैं उसकी रिसर्च की थी मैंने मोर देन अ मंथ, और उसमें मैंने पहले भी कहा ओवर 90% जो जितने भी बमिंग हो रही थी वो थ्रू मोबाइल फोन हो रही थी। तो फिर मैं कैसे नहीं बंद करता। और देखें कि आज वही एक एसओपी पूरी दुनिया में बन गई है कि जो ही कहीं टेररिज्म का वाकया होता है सबसे पहले वहां का मोबाइल सिस्टम, टेलीफोन शट किया जाता है। अगर यूरोप की तरफ जाएं, जो मैंने बात शुरू की, अब यूरोप में ये हो क्या रहा है? मसलन फ्रांस में ट्रक चढ़ गया, एक सेलिब्रेशन थी बेसाइल डे पे। अभी बर्लिन में क्रिसमस बाजार था, ट्रक वाला आ गया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका मैंने इंटरव्यू दिया था 1 साल पहले और मैंने कहा था कि ये दैश जिसका वजूद पाकिस्तान में है, यूसुफ सल्फी का नाम मैंने लिया जो कि ऑल द वे फ्रॉम इराक हैड कम और वो रिक्रूट कर रहा था लोग, और मैंने उन मस्जिदों का नाम, उन शहरों का नाम भी बताया। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि ये यहाँ रुकने वाली नहीं है, इराक से जब ये जाएगी आगे तो ये यूरोप में जाएगी।
اور یورپ میں اس کو جانے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ وہاں بھی ریکروٹمنٹ شروع ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈینائل موڈ سے نکل کے یعنی پاکستان کے اندر تو سرکار کہتی ہے, ہماری حکومت تو کہتی ہے, خود چودھری نثار علی خان بھی کہتے ہیں کہ کوئی آرگنائزڈ ان کا وجود نہیں ہے داعش کا. یہ ابھی پشاور میں ایک سینئر پولیس آفیسر تھے, کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ تھے, ریاض الاسلام مرحوم, شہید کیا انہوں نے, داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی. میں صرف وزیر داخلہ صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پوری سٹیٹسٹکس کی ٹھیک کر لیں. کوئی آرگنائزیشن, ٹیررسٹ آرگنائزیشن اپنے آپ کو سکیٹر شو کر کے ہی کام کرتی ہے. اگر وہ آرگنائز کرے گی اور کہے گی کہ ایک دفتر امریت کے ہے, ایک لاہور شالیمار میں ہے, ایک کراچی کی لہاری میں یا کسی اور جگہ پہ ہے, تو وہ آرگنائزڈ ہو گئی. تو کبھی اپنے ٹیررسٹ ورلڈ وائڈ آرگنائزڈ نہیں ہوتے, وہ سکیٹر ہو کے عملے کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, اسلام آباد کی ایک مسجد سے جس انداز سے اس کی بیعت کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سکیٹرڈ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو ایک فرنچائز کے طور پہ داعش کو استعمال کر رہی ہیں, ان کی لسٹ ہونی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے. ہمیں میرا خیال ہے یہ نیشنل سیکیورٹی پہ, خاص طور پاکستان میں ٹیررزم کے خلاف کوئی بھی کاروائی ہو, ہم ساتھ ہیں. ہم اس کو بلیم گیم میں نہیں لانا چاہتے, بلکہ اگر آپ وہ نیب کے پورے پوائنٹس نکال لیں تو میں اس میٹنگ میں جس کو چودھری نثار صاحب نے چیئر کیا تھا, میں اس میں موجود تھا. حالانکہ میں فارمر انٹیریئر منسٹر ہوں اور چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں, سب کو بالا طاقت رکھتے ہوئے میں نے کبھی بھی کوئی میٹر آف پریسٹیج نہیں بنایا. جہاں ضرورت پڑی میں بیٹھا ہوں. ان 20 پوائنٹ میں سے خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ نیب ٹھیک نہیں چلا, نیب پہ ہم ایکشن ویسے نہیں ہوئے. تو کیا پرائم منسٹر سے میرا سوال ہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ یہ نیب اکارڈنگ ٹو دی وشز اینڈ اکارڈنگ ٹو دی روڈ میپ جو ہم نے طے کیا تھا اس کے مطابق اگر نہیں چلا, چلو انٹیریئر کے پوائنٹس کافی حد تک کور ہوئے اور کچھ نہیں بھی ہوئے, کچھ مجبوری تھی. جیسے کہ جو بل آیا ہے جن شکوں کو چینج کرنا تھا وہ تو صرف 4 ہفتے پہلے ہم نے کلیئر کیا ہے, کیونکہ اس میں متفق نہیں ہو رہے تھے لوگ اور اس میں بڑی بری سچویشن ہو چکی تھی. تو کیا وہ منسٹریاں جنہوں نے آج تک مدرسہ ریفارمز اور ہیٹ سپیچ پہ اور دوسری جگہوں پہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ عمل نہیں کیا, سارا کا سارا زور تھا سندھ پہ. مجھے بتا دیں کتنے کیسز ہوئے پنجاب میں, کتنے کیسز ہوئے دوسرے صوبوں میں. تو میں بات کر رہا ہوں not the severity of the punishment or the severity of whatever you have declared. I am talking about the certainty of law. How far have you taken action? Equal application of the law. مجھے ملک صاحب بریک لینے, ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم انہی ایشوز کو آگے بڑھائیں گے. انیس امری تیونس کا شہری تھا, اس نے برلن میں یہ واقعہ کیا, سانحہ ہوا, 12 افراد مارے گئے, 50 سے زیادہ زخمی ہوئے, پھر وہ اٹلی کے بارڈر پہ خود بھی مارا گیا. داعش, جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں, داعش یہ کارروائیاں کر رہی ہے تو اس کا کچھ کاؤنٹر تو ہوگا. کاؤنٹر نیریٹو صرف پاکستان کے لیے یا دنیا کے لیے بھی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینٹ کی امور داخلہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جناب رحمان ملک صاحب. انیس امری نے برلن میں یہ سارا واقعہ کیا, لیکن اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. پہلے تو کوئی نوید نامی پاکستانی کا نام آ گیا. جہاں بھی دنیا میں کچھ ہو, وہ انڈیا, وہ امریکہ ہو, وہ یورپ ہو, پہلے پاکستانیوں کا نام آتا ہے. اور موسٹ آف دا کیسز میں پاکستانی بیچارے ہوتے نہیں ہیں, پور اکنامک امیگرینٹس ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انیس امری کا نام آیا. تیونس کا وہ شہری تھا, برلن میں اس نے حملہ کیا, ٹرک لے کے چڑھ دوڑا معصوم انسانوں پر, پھر وہ اٹلی کے بارڈر پہ مارا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تھوڑی سی سب سے پہلے تو ایک پروٹیسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے کہ اگر ایک پاکستانی کا نام نوید کا نام آیا اور جب وہ غلط ثابت ہوا, کیا ہماری حکومت نے پروٹیسٹ کی؟ کیا اس پہ کوئی پروگرام دیا؟ کیا اس پہ کوئی منسٹر سامنے آیا؟ کیا اس نے کہا کہ ہم پہ جو الزام لگا ہے, ہماری قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ورلڈ وائڈ اس کو پبلسائز ہونا چاہیے تھا؟ ہیونگ سیڈ سو, اگر آپ یاد کریں تو میں نے کہا تھا کہ یورپ سے داعش نے ریکروٹمنٹ شروع کر دی ہے اور اس ریکروٹمنٹ میں 10 سے 15 ہزار ڈالر دیتے تھے پر منتھ ان کو جن کو وہ ریکروٹ کر کے لاتے تھے. تو یہ ایک ذریعہ معاش بھی بن گیا تھا اور لوگ یورپ سے ٹریول کرتے تھے. اب ظاہر ہے جو یورپ سے لوگ آتے تھے وہ راجہ صاحب کوئی ٹیررزم انہوں نے وہاں نہیں کرنی تھی عراق میں یا کسی اور مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, انہوں نے یورپ میں ہی جا کے کرنی تھی. آپ دیکھیں انیس امری کی بات کر لیں, اس نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی عربک میں اور اس میں اس نے صاحب کہا کہ تم خنزیر ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہے, وی ول ڈو دس, گالی دے کے بات کی ہوئی ہے. کیا
وہاں کی انٹیلیجنس اتنی ویک تھی کہ جبکہ وہ ایف بی آئی کی لسٹ میں ایک سسپیکٹ تھا، جرمن انٹیلیجنس میں وہ سسپیکٹ تھا، اور اگر وہ سسپیکٹ تھا تو وائی ہی واز ناٹ اپریہینڈڈ، جبکہ اس کو کئی دفعہ انٹروگیٹ بھی ہوا. اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کیا اس کو اس حد تک جانے کی سسٹم میں سمجھتا ہوں پروویژن نہیں تھی، کہ یا سسٹم اس کو نہیں پکڑ سکا یا سسٹم اس کو سزا نہیں دے سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس عمری ایک نہیں ہے. یہ میں بتا دوں کہ یورپ اب بھرا ہوا ہے، اور میں اسی چیز پہ وارن کر رہا ہوں اپنے ملک کو بھی، اپنی حکومت کو بھی اور اپنی عوام کو بھی، کہ ہمیں ڈینائل موڈ سے نکلنا چاہیے. اور وہ مشروم گروتھ جو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ دوسروں کا نام استعمال کرتے ہیں. ابھی پرسوں میں آئی جی کے پی کے کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا دورانی صاحب کی، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ، اس نے کہا جی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ داعش کا نام استعمال کر رہی ہیں، داعش کا نام استعمال کر کے یہ کاروائیاں کر رہی ہیں. جیسے اور پھر ہم چاہیں گے کہ وہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو داعش کا نام استعمال کر رہی ہیں. اس پوائنٹ کو میں اگلے ایجنڈے میں رکھ لیا ہے، اور میں سارے آئی جیز کو بلا کے پوچھنے والا ہوں اس میں کہ دیکھیں بھئی قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی آرگنائزیشن ہے. سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے ایجنڈے میں جی بالکل ایجنڈے میں ڈالا میں نے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں قوم کو بتانے کے لیے کہ آخر اس میں ہماری ڈسپیرٹی کیوں ہے. ابھی پرسوں یعنی کل پیر ہے، پرسوں منگل ہے، منگل کے روز آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے جو 4 نکات پر 5 ممبرز کمیٹی بنی تھی، اس نے اپنی رپورٹ دینی ہے. بظاہر ہمیں ابھی تک آج 25 دسمبر تک نہیں لگ رہا کہ حکومت آپ کے 4 نکات تسلیم کرنے جا رہی ہے. پھر لڑائی تو ہوگی. آپ کے چیئرمین صاحب نے تو ریٹرک اتنا ہائی کیا، اب تو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پیپلز پارٹی آئے سڑکوں پہ، پیپلز پارٹی آئے پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف. دیکھیں جی پارلیمنٹ میں تو ہم پہلے ہی خلاف ہیں نواز شریف گورنمنٹ کے، اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پاناما بل جو ہم نے پاس کرایا ہے یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ ایک بل لے کے گئے اور سینٹ میں اس کو پاس کرایا. اب ایک پوائنٹ جس پہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں، یہی ہو سکتا ہے نا، کچھ امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، کچھ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو صرف سیل لگا دیں گے آگے نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر سڑکوں پہ ہم بھی آئیں گے. کچھ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں، دوسری پارٹیز وہ بھی آنا چاہتے ہیں، اور اللہ دے اور بندہ سے وہ تو کہیں گے بہت اچھا ہوا ہے. تو میرا وہ تو کانٹیکٹ خفیہ نہیں کر رہے، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم 27 دسمبر کے پیپلز پارٹی کے فیصلوں کے منتظر ہیں. آپ ایک پارٹی کی بات کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان میں جتنی پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی از ناٹ دی اونلی پارٹی، دیر ادر پارٹیز آلسو جو کانٹیکٹ میں ہیں. بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی سازش کر رہے ہیں کسی خلاف، نہیں، ہم پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی جو کہ لوگوں کا ایجنڈا ہے. باقی پارٹیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کالی چودھری شجاعت حسین نے، کاف لیگ کے سربراہ نے، آپ کے پرانے اتحادی نے جب آپ کی حکومت تھی واضح کر دیا کہ سڑکوں پر آنا ملک کے لیے مفید نہیں ہے، ہمارے لیے وہ آپشن نہیں ہے. دیکھیں ابھی تو فیصلہ نہیں کیا ہمارا انداز کیا ہوگا، کس انداز سے ہم آئیں گے، تو لہذا گیس ورک کرنا ٹھیک نہیں ہے جب تک ہماری سی سی کی میٹنگ نہیں ہو جاتی اور یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی. اب ظاہر ہے آصف زرداری صاحب سے بڑی سیاست کوئی نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ وہ موجود ہوں گے پرسوں، اور جب بات چیت ہوگی تو وہ پبلک بھی کی جائے گی، کیونکہ ہم کوئی آپ کی پارٹی کے اسپیشلی وہ رکن جو الیکشن لڑتے ہیں جا کر پنجاب میں، جو لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، وہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مزاحمت کریں گے، کیونکہ پنجاب میں پارٹی کا ریوائیول شاید یہ سمجھا گیا ہے کہ جب تک سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، پارٹی ریوائیو نہیں ہوگی. پارٹی کے کس بندے نے کہا کہ ہم مزاحمت نہیں کریں گے؟ ہم ہر وہ چیز کی مزاحمت کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم ون مین رول نہیں چاہتے. آپ دیکھیں کہ ابھی کیا ہوا ہے لیٹسٹ، کہ جتنے بھی ریگولیٹری باڈیز تھیں سب کو ختم کر کے حکومت نے منسٹریوں کے متحد کر دیا. اگر یہی چیز پراچا صاحب ہمارے وقت میں ہوئی ہوتی تو ابھی تک پتہ نہیں کتنے سو موٹو ہو جاتے. اور جو انصاف کی بات کرتے ہیں آپ، تو ہمیں کب انصاف ملا؟ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر جن ججوں نے سزا دی، انہوں نے کہا جوڈیشل مرڈر تھا پریشر کے طور پر. تو کیا چودھری افتخار کے پاس جب اپنے کیس کو ہم نے پوسٹ ٹرائل لے کے گئے، کیا فیصلہ کر دیا؟ نہ، فیصلہ نہیں کر سکے. بات یہ کہ جہاں پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے وہاں انصاف کو بریک لگ جاتی ہے. ناظرین، بریک کا بار بار کہا جاتا ہے، بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے بے نظیر بھٹو شہید کی
جو تحقیقات ہیں قتل کی ان پر بھی ملک صاحب بات کر رہے ہیں. ان دونوں ایشوز کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینٹ کی امور داخلہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جناب رحمان ملک صاحب. ہم بات کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے محرکات کے حوالے سے اور سابق صدر آصف علی زرداری کی وطن واپسی کے حوالے سے. یہ سیکنڈ اسپیکٹ میں پہلے لے لیتا ہوں. وفاقی وزیر داخلہ اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان جو نو ڈاؤٹ ایک سٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ کوئی ڈیل کا حصہ نہیں ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی واپسی. مفاہمت کی باتیں کچھ ہو رہی تھیں. دیکھیں، میں ایک عرض کر دوں کہ میں بالکل انڈورس کرتا ہوں انٹیریئر منسٹر داخلہ کو، جو داخلہ وزیر داخلہ ہیں اس وقت، کہ ہماری کوئی کسی قسم کی ڈیل ان کے آنے کی نہیں ہوئی. اور ہماری ڈیل کیوں ہوگی؟ وہ ڈیل کر کے گئے ہی نہیں تھے، کوئی معاہدہ نہیں کر کے گئے تھے حکومت سے یا کسی کے کہ ہم نہیں آئیں گے 4 سال 10 سال نہیں آئیں گے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں دبئی گیا تھا 2 دن پہلے ان کے جانے سے، اور مطلب عوام کا جانے کا حق ہے. کچھ انانیمس کالز تھیں کہ زرداری صاحب کو نہیں آنا چاہیے، اور کچھ منسٹر بھی ان ایزی فیل کر رہے تھے. نہیں، یہ جو میں تھوڑی سی عرض کر لوں، مجھے موقع دے دیں میں بات کر لوں ذرا. تو جو کچھ منسٹر تھے پی ایم ایل این کے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو رول ادا کیا یا جو باتیں کر رہے تھے زرداری صاحب کے، اور کچھ دوست بھی آپ جیسے مشورہ دے رہے تھے کہ نہیں آئیں جی، ایئرپورٹ پکڑے جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن زرداری صاحب نے کہا جو کرنا کر لیں، پکڑنا مجھے پکڑ لیں. آئی ایم گوئنگ بیک، ڈاکٹر ہیز گیون می اے کلیئرنس سرٹیفکیٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ. تو فیصلہ کیا اور وہ آئے اور آپ کے سامنے آئے. لیکن اس سے پہلے ایک میں چیز اپریشیٹ کروں گا کہ جب یہ ساری چیزیں آئیں، اور میں نے بہت سے ٹویٹس بھی کیے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اگر ٹویٹس کو آج اگر ان بیٹوین دا لائنز پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جی ہوگی کہ میں کیوں کہہ رہا تھا. اور وزیر اعظم نواز شریف نے بوسنیا میں کھڑے ہو کے ویلکم کیا کہ آئیں، خوش آئند. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی ایک اچھی موو تھی ایز اے پولیٹیشین کہ انہوں نے گریٹنگز کے ساتھ، اچھی تمناؤں کے ساتھ ویلکم کیا زرداری صاحب کا واپس آنا. یہ ہمارے پولیٹیکل ماحول کے لیے ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی کیا کہ جب ہم واپس آ رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑے مسلمان ملک کے سینئر لوگ آئے، ویری سینئر پیپل، اور محترمہ کو کہا کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر واپس جائیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو جاؤں گی نہیں، الیکشن ہی لڑوں گی جب تک میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. تو جب ہماری لیڈر شہید نے اتنا بڑا جیسچر دیا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ویسے ہی ان کا رائٹ تھا. گریٹنگ کی بہت اچھا، اگر گریٹنگ نہ بھی آتی پھر بھی آصف علی زرداری صاحب واپس آتے. یہ کالیں کون کر رہے تھے کہ مت آئیں؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت سی چیزیں کبھی کسی نشست میں بات ہوگی، لیکن دوستی تھی. آپ جیسے جو کہتے ہیں بھی نہیں آنا چاہیے، اس کے بعد حالات ٹھیک نہیں ہے، واقعہ ٹھیک نہیں ہے، سیکیورٹی کی سچویشن نہیں ٹھیک. بہرحال فیصلہ آصف زرداری صاحب کا تھا آنے کا، وہ آئے اور سیاست کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. بہت سارے لوگ اس ملک میں اس بات کو یقین کی حد تک تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک جنرل راحیل شریف صاحب تھے، آرمی چیف تھے، آصف علی زرداری صاحب نہیں آئے ملک میں. جیسے ہی انہوں نے وردی اتاری، گھر گئے، یہ واپس آئے. دیکھیں، سب سے پہلے بات، نہ جنرل راحیل شریف نے ہمیں روکا، نہ کسی پریزنٹ ہرارکی نے روکا. آپ یقین کریں کہ آصف زرداری صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی. اب جب آپ پتہ ہے ایک دفعہ پورا پروگرام بن گیا تھا آنے کا، لیکن پھر ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ ٹھہریں، اور ہی وینٹ بیک ٹو لندن. میں ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں کہ یہ جو ایک تاثر دیا گیا کہ شاید زرداری صاحب جو ہیں وہ راحیل شریف جو ہیں چلے گئے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب آئے تو شاید اس کی وجہ سے نہیں ہے. میں نے کہا نا آپ کو کہ میں کیٹیگوریکلی اگر کبھی یہ ثابت بھی ہو جائے، ایک شیبہ بھی تھوڑا سا آ جائے کہ آصف علی زرداری صاحب نے فوج کے ساتھ ڈیل کر کے آئے، تو میں کبھی سیاست میں نہیں آؤں گا، میں چھوڑ دوں گا. دوسری ایک دیکھیں، آپ اپنی ایک پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ بات کریں. اگر ہم نے ڈیل کرنی تھی تو ڈیل کرنی تھی ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ، لیکن نہیں ڈیل کی. میں نے کہا آصف زرداری صاحب نے تھا کم وٹ میں ہی از گوئنگ بیک. جب انہوں نے کہہ دیا کم وٹ میں آئی ایم گوئنگ بیک، تو ڈیل تو سوال ہی نہیں پیدا. ڈیل تو فلیکسیبلٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اب ڈیل نہیں ہوئی میاں نواز شریف کے ساتھ، تو جس طرح سے آپ کے خاص طور پر پنجاب کے مرکزی لیڈر جو نئے عہدیداران بھی بنے ہیں،
वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी बका इसी में है कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं, पार्लियामेंट के अंदर एजिटेट करें, फिर तो हम ये हतमी समझें कि पीपल्स पार्टी 27 को तहरीक चलाने की तरफ जा रही है। अपनी प्रजा साहब लफाज मेरे मुंह में ना डालें, मैंने ये सवाल कर रहा हूं, सवाल कर रहा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि हमारी अपोजिशन है, अपोजिशन के लिए होती है, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि हम तहरीक नहीं चलाएंगे, हर कुछ वही होगा। हमारे जितने भी नई लीडर, नई पौध आई है, सारे बड़े हमारे जाले हैं, वर्कर हैं, हम सब मिलकर बात करते हैं। अब सिर्फ अंदाज ये होगा कि सब कुछ वही होगा, लेकिन कंबाइंड होंगे, वालिद साहब भी होंगे और उनके साहबजादे भी होंगे, मिलकर सियासत करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि सियासत वही है आवाम की बेहतरी के लिए। दूसरी साइड ये भी कह रही है, अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी कह रही है कि वालिद साहब एक और ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बरखुरदार एक और ग्रुप को, ये दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैंने ना कोई ऐसी बात सुनी है, ना कोई ऐसी बात है। ये बिल्कुल एक नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए कि जो जमात कह रही है वो अपना एतमाद पाकिस्तान में खो चुकी है। और मैंने 2 नवंबर से पहले कहा था, पीटीआई का आज भी बड़ा जलसा था, सवाबी में इमरान खान का एक बहुत बड़ा जलसा था। राजा साहब, मैंने बात नहीं खत्म की, बहुत सारे लोग आए थे। राजा साहब हैं वो एतमाद खो चुके हैं। राजा साहब, मैं पहले बात खत्म कर लूं जो मैं करना चाह रहा हूं, और शायद अब आप नाराज हो वो बात ना सुन दें। मैं सुनाना चाहता हूं, मैंने 2 नवंबर से पहले कहा था कि 2 नवंबर का धरना नहीं होगा। मिनी एनआरओ हो चुका है बिटवीन पीटीआई एंड पीएमएलएन। 2 नवंबर का धरना नहीं हुआ। उसके बाद खुशी मनाई गई, केस कोर्ट में चला गया, और जो कोर्ट के केस पे उनका रद्द अमल है वो आप बेहतर जानते हैं। अब थोड़ा आगे चले जाएं, उसका एक नमूना और डेमोन्स्ट्रेशन आपने फैसलाबाद में नहीं देखी कि वहां के मेयर बनाने के लिए किसने उसको बनाया? पीटीआई किसके साथ मिली? पीएमएलएन के साथ। निकाल दिए उन्होंने। सर यही होता है ना, जब कोई एक्सपोज हो जाता है, उनको ये दुनिया का अमल है कि जब कोई कंप्रोमाइज हो जाए बंदा उसको निकाल दो। तो ये है कंप्रोमाइज लेटर स्टेज पे। बहरहाल आप ये दुनिया जानती है कि जिस अंदाज से कंप्रोमाइज हुआ, मेरी वो बात जो मैंने 2 नवंबर से पहले की थी वो साबित होगी कि मिनी एनआरओ हो गया। मैं बताऊं, हमारी कोई, देखिए एक बात सुनिए, यहां मैं खत्म कर दूं इस चीज को, कि हमारे खिलाफ ये भी इल्जाम लगा कि हम जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ करके आए थे। मैं आज भी गारंटी के साथ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमने कोई एनआरओ साइन नहीं किया था, हमारा कोई एनआरओ नहीं था। फिर बीबी की बात आ गई, बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की बात आ गई। परसों उनकी बरसी है, 27 दिसंबर है। उनके मर्डर के मुहर्रकात, आपने अभी कहा कि जनरल मुशर्रफ का नाम एज कोई एक्यूज था, किसी ने नहीं बुलाया। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो, उन्होंने खुद कहा कि मुझे बाहर भेजने के लिए। ये नहीं कहा कि नहीं बनाया, वो वॉलंटियर करके बाहर गए थे, उनको किसी ने नहीं भेजा था। उस केस में उनको वो पेश हुए, उनसे उन्होंने बेल ली हुई है। मैंने कहा है कि केस में जो जितने इसके कंस्पिरेटर थे, हैंडलर थे, एग्जीक्यूटर थे, सब आइडेंटिफाई हुए, बॉस इसमें अरेस्ट हुए, 5 लोग उसमें बेल पे हैं। और कल जो मुझे प्रोसिक्यूटर से पता चला है कि 2 जनवरी फाइनल डेट है अनाउंसमेंट की, जजमेंट की। तो शायद हमें 2 जनवरी को इंसाफ मिल जाए साल के बाद। लेकिन यह तासर जो अवाम में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वक्त शायद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी। मैं तो नहीं यहां हूं, आप इंडिपेंडेंटली उस जेआईटी से पूछ लें कि इन्वेस्टिगेशन कितनी थारो हुई और हर बंदे को आइडेंटिफाई किया, यहां तक कि वो जिन्होंने कपड़े खरीदे और जैसे वो खोड़ा खटक में बैठ के चेंज हुए और वहां के नाज़म ने उनको एक जन्नत में जाने के लिए जो दवा पढ़ाई जाती, पढ़ाने के बाद सवार किया मर्डर कराने के लिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करने के लिए, वो तक उसमें मौजूद है। तो मैं ये बड़ा सीरियसली सोच रहा हूं कि मैं एक बुकलेट जो है अगले चंद दिनों में रिलीज करूंगा, जिसमें पूरी रिपोर्ट और लेटेस्ट पोजीशन जो ताकि अवाम के सामने है वो एक 2 जनवरी को बेनजीर भुट्टो शहीद कत्ल केस का फैसला सुना दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, ये तो कारिंदे थे जिन्होंने आके शहीद किया, पीछे कौन था इसका कैसे पता चलेगा? पीछे था बैतुल्लाह मसूद था। बैतुल्लाह मसूद की स्टेटमेंट्स, उसकी टेप कन्वर्सेशन
اور مصری جو مصر کا رہنے والا تھا وہ الیاس کشمیری، یہ سارے جہاں بیٹھ کے یا کانسپریسی ہوئی، کیسے اس کو بھیجا گیا بلال کو، کہاں وہ ٹھہرا، وہاں سے آتے ہوئے کن کن جگہوں پہ رکا، کون سی گاڑی استعمال ہوئی، وہاں سے پنڈی میں آ کے کہاں رکھا گیا، یہاں تک ان کے شوز کا بھی اس ٹیررسٹ کا ہم نے جا کے ڈی این اے امریکہ سے کرایا اور پورے لنک ثابت کیے۔ ہاں 1 سال پہلے پروگریس نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں کلو نہیں مل رہا تھا، لیکن میں نے سارے ٹیلی فون جتنے اس میں استعمال ہوئے تھے، جو انسٹرومنٹ تھے، ان کی ای ایم آئی نمبر کو میں نے آن واچ کر دیا، اور جب ان کو انڈر واچ کیا ہوا تھا ایک دفعہ وہ بولا، باقی سارے کا سارا جتنا ویب ہے، جتنا وہ ایک پوری ایک ایویڈنس ٹری تھا، وہ سارے کے سارے لوگ جو کنسپریسی میں اور اس میں ہینڈلر تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، اور اس وقت یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے اس بیت اللہ مسعود کو افغانستان سے پوری کی پوری ہر کمک بھی ملتی تھی، ان کو پیچھے سے ڈیزائن بھی ملتا تھا، تو اس ساری چیز جا کے بیت اللہ مسعود پہ ختم ہوتی ہے، اور بیت المسعود was very much the main man in generating all that. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ بیت اللہ مسعود کا تھا، اور جو بے نظیر شہید صاحبہ نے خود نام دیے تھے اپنے اس ای میل میں، مثلا پنجاب کے چیف اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا نام تھا، یا جنرل مشرف کا نام لیا جاتا ہے، یا بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نام لیا جاتا ہے، ان میں کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں جی، سب کو انٹروگیٹ کیا گیا، انویسٹیگیشن ہر بندے کی ہوئی، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، لیکن جب آپ ایک ایویڈنس کو لے کے چلتے ہیں تو شروع وہاں سے ہوا۔ باقی تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں جس انداز سے پلے کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور محترمہ نے تو بیت اللہ مسعود کا بھی بتایا تھا کہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو انہوں نے جب اس نے دھمکی دی تھی کہ جب آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، تو استقبال کا مطلب تو یہی تھا۔ بہرحال اس چیز کو تفصیل کے ساتھ میں پبلک کے سامنے کسی وقت ایک بکلیٹ لاتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ عوام سے میں اپیل کروں گا کہ جو وکیل برادری ہماری وہ ضرور اس چلان کو لے کے پڑھیں، تو آپ کو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ 2 جنوری کو تو فیصلہ آ جائے گا، بٹ پرسوں ان کی برسی ہے۔ میں پھر کہوں گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کا کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ آپ کو میں نے کہا جب کو ایکیوزڈ ہو تو کورٹ فیصلہ کرے گا نا کہ ان کا کیا رول تھا۔ جو رول ہم نے دیا ہے وہ موجود ہے چلان میں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں جب آتی ہیں تو جو ان کی مرڈر کے بعد، شہادت کے بعد سین کو واش کر دیا جاتا ہے، ہم نے سب کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا۔ بیت اللہ مسعود کروا سکتا تھا سین کو واش کرنا۔ دیکھیں نا، محرکات ہوتے ہیں نا، کون استعمال ہوا وہ ساری تفصیل ہے، اور کیسے لوگ جان چھڑانے کی کوشش کی وہ بھی سامنے آیا۔ تو آخر پھر بڑے بڑے ناموں کے نام کو ایکیوز جو آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، تو پھر اس میں جو چیز چلان میں پڑی ہوئی کورٹ اس کو اپنی ثوابدید سے تو فیصلہ کرے گا نا۔ سو کو ایکیوزڈ، بطور کو ایکیوز جنرل پرویز مشرف کا نام چالان میں ہے؟ جی بالکل موجود ہے، اور آپ اس سے کاپی نکال کے پبلک بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کو ایکیوز کے حوالے سے فیصلہ آپ اور یہ بھی میں بتا دوں، خانہ نمبر 2 میں تھے وہ جب چلان ہوا ہے، کورٹ نے جب وہ سارا پڑھا تو انہوں نے ان کو کوکیوز میں کنورٹ کر دیا۔ یہ ثوابدید ہوتی ہے کورٹ کی، وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ چونکہ ایک بہت بڑے انویسٹیگیٹر بھی رہے ہیں، بہت سارے کیسز آپ نے ہینڈل کیے ہیں، مجھے یاد ہے جب آپ ایف آئی اے میں تھے تو فیض آباد میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، آپ نے سالو کیا تھا۔ جب جنرل پرویز مشرف کا نام خانہ نمبر 2 سے نکال کے کو ایکیوز رکھا گیا، عدالتی فیصلے میں کیا توقع کریں پھر ہم؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ باہر ہوتا ہے تو نارملی اسے خانہ نمبر 2 میں رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی انٹروگیشن ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اب تو آپ نے فرمایا اس کو کو ایکیوز میں رکھا گیا۔ اس کو جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی تھے اس وقت، میں تو پاور میں نہیں تھا، انہوں نے پراپر ان کی سٹیٹمنٹ لی، وہ ریکارڈ میں موجود ہے، ذرا وہ میں نے نہیں دیکھی۔ بہرحال ہی از پراپرلی بینگ ٹرائیڈ ان دی کورٹ آف لا، اینڈ لیٹس ویٹ، کیونکہ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ سب جوڈیس ہے میٹر ان دی کورٹ، کیونکہ میری یہ سٹیٹمنٹ اگر میں کوئی آپ کو ورڈکٹ دے دوں تو وہ جج صاحب کہیں گے یہ رحمان ملک کون ہوتا ہے ایسی ورڈکٹ دینے کا۔ میرا کام تھا صرف یہ دیکھنا کہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہو رہی ہے، صحیح لائنز پہ ہو رہی ہے، جو لوگ انوالو ان کے نام آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ تو آئی ایم گریٹفل ٹو آلمائٹی اللہ کہ اسے مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی۔ وہ جے آئی ٹی کے آفیسر اتنے اچھے پروفیشنل لوگ تھے، انہوں نے بغیر کسی خوف کے ان سب لوگوں کو نام ان کے آئے، ان کا باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن، ان کی سٹیٹمنٹس، اور بڑی ہی ہائر لیول پہ جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے بعد میں یہ چلان ڈالا۔ لیکن یہ امپریشن کہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی اریسٹ نہیں ہوا، اٹس ایبسولوٹلی رانگ۔ ہماری حکومت نے انویسٹیگیشن بھی کی، پروسیکیوشن کے لیے لوگ بھی گئے، ٹرائل بھی شروع ہے۔ ہاں سسٹم کی وجہ سے سمجھ لیں یا چودھری صاحب کا انٹرسٹ نہ لینا، یہ کیس جو ڈیلے ہوا۔ جس طرح آپ نے دیکھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پوسٹ دیٹ جوڈیشل مرڈر بھی انصاف نہیں ملا، تو ہم سب چلے تھے کہ، اور میرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا
کہ جب مجھے انصاف بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی میری فیملی کو نہیں ملتا تو میں ایک عام آدمی کے لیے انصاف کی توقع کیا کر سکتا؟ بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک صاحب۔ ناظرین، آپ نے بات چیت سنی۔ 2 جنوری کو بے نظیر بھٹو شہید قتل کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے، یہ رحمان ملک صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اور پرسوں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی بھی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو بھی اعلان کرنا ہے ہم سب اس کے منتظر ہیں۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔